बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजल रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजल रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था, क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज एक वजीर आज़म के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा। इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज पहली मरतबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 देखें जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के पास एक सबूत है, एक ऐसी चीज उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाजा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वजीर आज़म के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो गई, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की खारिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने
بلکہ میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب نے کیسے یہ جملے بولے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے، عمران خان نے کہا میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ ذلیل نہیں کر پائیں گے، اور وہ نہیں کر پائے۔ آج 4 سال کے بعد عمران خان صاحب کا جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے کیسے اس بات کا اعتراف کیا کہ جرنیلوں نے امریکہ کے کہنے کے بعد ایک سازش کی اور سب کو بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو کیسے کامیاب بنانا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب انکشاف کر چکے ہیں۔ ذرا ندیم ملک صاحب کے شو میں انہوں نے کیا کہا تھا، اس موقع پر یہ سننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ساری کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ یہ سنیں آپ۔ تو جناب یہ دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہم نے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر، جرنیلوں نے ہمیں بلایا، ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اب آپ نے تحریک عدم اعتماد کرنی ہے، اور انہوں نے باپ پارٹی کے لوگ، باقی پارٹیوں کے لوگ، ایم پی ایم کے لوگ یا عمران خان کی پارٹی کے اندر سے توڑے ہوئے ایم این ایز وہ اکٹھے کر کے اپوزیشن کو دیے کہ جناب اب آپ حکومت گرا دیں عمران خان کی، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا گیا۔ جنرل ندیم انجم اس کے اندر پوری طرح سے شامل تھے، لیکن جب فضل الرحمان صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا اس وقت ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ بہت ظالم آدمی تھے، لہذا جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے گریز کیا ندیم انجم کا نام لینے سے۔ اگر آج وہ انکشاف کریں گے تو وہ ندیم انجم کا نام شاید ضرور لیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کو اب تحریک چلانے کے لیے، حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایسا موقع شاید پہلے کبھی نہیں ملا جو موقع انہیں آج مل گیا ہے۔ اب ان تمام کرداروں کو، ان تمام جرنیلوں کو اور سیاستدانوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے جو دھمکا رہے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بلکہ ہم جب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے نا، آخری رات جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی، تب عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ کچھ اور صحافیوں کو بلا کر بھی سائفر دکھا دیا جائے۔ انہوں نے اسے محدود پیمانے پر ڈی کلاسیفائی کروایا کیبنٹ کے ایک اجلاس میں، اور وہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جو فوجی موجود تھے ان میں سے ایک نے، میں، شہید ارشد شریف اور ایک اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ شاید صابر بھائی تھے میرے خیال میں، ہم وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے آ کر ہمیں کہا، ایک فوجی نے، کہ سر اٹ کیریز ویٹ، کہ سر یہ بہت وزنی ہے، آپ اس کو مت دیکھیں۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو اس کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب ویسے بھی 27 مارچ کے جلسے میں اس کا پول کھول چکے تھے، اور اس سے پہلے 10 مارچ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میں نے اپنے ویلاگ میں وہ سارا ریکارڈ بیان کر دیا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز لگ گئی ہے، اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو سنوا بھی دیا۔ 4 سال لگ گئے اس سچ کو، اس حقیقت کو سامنے آنے میں۔ آج قاسم سوری سے معافی کون مانگے گا؟ عمران خان صاحب نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کرنا چاہی، جب وہ جیل میں تھے ویڈیو کال کے اوپر، تو انہیں ججوں نے چپ کروا دیا کہ سائفر کے اوپر بات نہ کریں۔ سائفر کے معاملہ ردی کی ٹوکری میں گیا ہوا ہے، وہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہوا، لیکن کبھی مولوی لانچ کیے گئے، کبھی کچھ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اس میں عمران خان کبھی نہیں بچے گا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے کہا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ یہاں پہ صحافیوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی لیٹر ہوگا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے، اگر ایسی کوئی تحریر موجود ہے یا کوئی دھمکی موجود ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ لیکن جرنیلوں نے جو کہانیاں صحافیوں کو سنائی، مولویوں کو سنائی، جہاں جہاں پہ سنائی، وہ ساری جھوٹی ثابت ہو گئی، کسی ایک چیز میں بھی کوئی ایک حقیقت ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے ناظرین سائفر، جس نے بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور اب اس پہ یہ نہیں بات کی جا رہی کہ سائفر کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ کسی کو غیرت نہیں آ رہی کہ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھی، کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا اور بعد میں حکومت گرا دی گئی۔ سارے یہ بات کر رہے ہیں یہ منظر عام پہ کیسے آ گیا، یہ باہر کیسے نکلا ہے؟ اور بھائی سائفر باہر نکلنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ڈاکومنٹ لیک ہوتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ایک خود مختار ملک، ایک آزاد ملک، ایک ایٹمی قوت، اس کے اوپر ایک سیکرٹری آف دا اسٹیٹ لیول کا چھوٹا سا آدمی جو ہے، وہ ڈپٹی سیکرٹری تھا، اس لیول کا آدمی جو ہے ڈونلڈ لو، وہ حکم صادر کر رہا ہے کہ اپنی حکومت گرا دو، اور یہاں پہ اپنی حکومت گرا دی گئی۔ اصل بات یہ ہے، اس کے کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے، اس کو پڑھیں اور شرم کریں۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو کہیں پہ ادھورا رہ گیا تھا، وہاں پہ اب یہ لنک سارے مکمل ہو گئے ہیں، اب ان پہ کیا کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، ان کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ موجودہ رجیم کیا کر رہا ہے، وہ اپنی روٹیوں اور اپنے اشتہار پکے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھ دیا کہ جناب بہت مشکل کام ہے جو مریم نواز نے کر دکھائے، یعنی مریم نواز نے بہت مشکل ترین کام کر دکھائے، یہ کالم لکھ دیا انصار عباسی صاحب نے۔ اگر وہ یہ کالم نہ لکھتے تو مجھے کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ کون سے ایسے مشکل کام ہیں جو مریم نواز نے کر دکھائے۔ یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے انہوں نے بوٹ کو عزت دے دی، واقعی بہت مشکل کام تھا۔
غربت سے خودکشیاں کرتے ہوئے عوام کے صوبے میں عیاشی والا مہنگا ترین جہاز خریدنا واقعی بہت مشکل کام تھا. جس صوبے میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہاں مہنگی ترین گاڑیاں لینا، حد سے زیادہ پروٹوکول لینا، وہ واقعی بہت مشکل کام ہے. اپنے پورے ٹبر سمیت سارا الیکشن ہار کے جعلی فارم 47 کے اوپر سیٹوں پر ڈھٹائی کے ساتھ قبضہ کر لینا واقعی بہت مشکل کام ہے. ایک سرکاری ملازم فیلڈ مارشل کو عزت، احترام اور مرتبے میں اپنے والد سے بھی آگے رکھنا یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. 5300 ارب کی کرپشن کے باوجود ڈھٹائی سے کھوکھلے دعوے کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے. ماورائے عدالت ہزاروں لوگوں کو CCD کے ہاتھوں قتل کروانا بھی یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ماورائے عدالت ہی کرنا پڑے گا، تو مشکل کام ہے. قوم کے اربوں روپے اپنی اور اپنے باپ کی تشہیر میں جھونک دینا یہ بھی واقعی ایک بہت مشکل کام ہے. بیڈ گورننس اور بدترین معاشی کارکردگی دکھانے والے صوبے کی حکمران ہونے کے باوجود بار بار اپنی سہیلیوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیرون ممالک کی سیر پر نکل جانا یہ بھی بہت مشکل کام ہے. تندور پہ روٹیاں لگانا تو بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی غیر ملکی دورے کے اندر قومی مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں تندور پہ روٹیاں لگانا اور بیوروکریٹس کو، ایون چیف سیکرٹری کو وہ جھوٹی روٹی کھلانا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. واقعی انصار عباسی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، بہت مشکل تھا عثمان بزدار کے شروع کیے ہوئے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگوانا. یہ بہت مشکل کام ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، لوگوں کے گھروں کو توڑنا، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا، ان کو جیلوں میں بھرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اپنے بہنوئی کو باہر سے بلا کر سرکار کے اندر حصہ دینا یہ بھی واقعی بہت مشکل کام ہے. بہت سارے مشکل کام کیے، میں گنوانا شروع کروں تو یہ پورا ویلاگ ان مشکل کاموں پہ ہی نکل جائے جو مشکل کام مریم نواز نے یا اس خاندان نے کر دیے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ کس قسم کے مشکل کاموں سے وہ متاثر ہوئے. بہرحال یہ ہماری صحافت کا خاصہ ہے، اور یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ درباری ہونے کا ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہمیں جو پسند ہے نا اس کی ساری چیزیں ہی پسند ہیں، جو نہیں پسند نا اس کی ساری چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں. بھئی اگر کوئی آدمی آپ کو پسند ہے تو اس کی اچھی چیزیں آپ کو اچھی لگنی چاہیے، بری چیزیں بری لگنی چاہیے. بھئی جو آ کے لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ میں ہی آ کے زبردستی بیٹھ گئے، ان کی بنیاد ہی غلط ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط بنیاد کے اوپر بیٹھ گئے انہوں نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہو؟ آج تک آپ نے اس بات پہ تنقید نہیں کی، آپ کھل کر سامنے نہیں آئے کہ جناب آپ چوری کر کے آگے اقتدار پہ قبضہ آپ نے کر لیا ہے، آپ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے، آپ گھر جائیں اپنے. آج تک ایسا نہیں کیا. ایک طرف ناظرین پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی کے مزید واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں بازار میں خوفناک دھماکہ ہوا، ایک اہم شخصیت سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، یہ رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا میں. پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان لوئر کے صدر مقام وانا بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خانزادہ مارکیٹ کے گیٹ کے قریب پیش آیا ہے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان میں چیف آف احمد زئی، وزیر ملک طارق خان، ملک سرفراز خان اور یار گل خیل جان شامل ہیں. لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کریں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ صحافیوں کو بلا کر دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کے معاملات میں بات نہیں کرنی، آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ آپ اپنی توجہ رکھیں پنکی منشیات فروش کی طرف. ادھر جاؤ، جا کے اس کو رپورٹ کرو. وانا اور وزیرستان میں یا میر علی میں یا تیرا میں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، انہیں کیسے مارا جاتا ہے، کوئی ڈرون چلتا ہے، کوئی مارٹر گولا گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی. جبری طور پہ گمشدہ ہو جاتے ہیں لوگ، اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی. وہاں گوادر یونیورسٹی کے پروفیسر چانسلر وہ اغوا ہو رہے ہیں، جبری طور پہ ان کی گمشدگیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرنی. یہاں ایک منشیات فروش عورت نے ایک جملہ بول دیا، اس کے اوپر سارا میڈیا پہنچا ہوا ہے. یہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی دھمکیوں کا نتیجہ. پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس طرف موڑ دیتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے، ورنہ وہ اشتہاروں کا رخ کہیں اور موڑ دیتے ہیں، اور جو بات نہیں سنتا ان کو جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، بلکہ فیملیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں. اب ناظرین سب سے آخر میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کی جانب سے ملنے والی نئی تجاویز، یہ 14 تجاویز بتائی جا رہی ہیں، یہ امریکہ کو پیش کی ہیں تاکہ جنگ بندی مستقل ہو سکے اور خطے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. تو یہ پاکستان نے کیا ہے اور امریکہ کو پہنچایا سارا معاملہ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی ہر وقت چیختے رہتے ہیں اور وہ ایک ڈیل سائن کرنے کے لیے مرتے جا رہے ہیں، لیکن جو پیپر وہ ہمیں بھجواتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں جن پہ ہم متفق نہیں ہو سکتے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کیا تم پاگل ہو؟ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی مرضی کی ڈیل نہیں مل رہی، اور ایران جو چیزیں دے رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنی بڑی فیس سیونگ نہیں دے رہی جتنا بڑا ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں ہو چکا ہے. ایک اور خبر ناظرین جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں
یہ سلمان صفدر صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر دلائل کا آخری موقع دینے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ٹوکر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کے آرڈر کو جانبدارانہ متعصبانہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست دی اور اس میں لکھا کہ نیب 1 سال تک مختلف بہانوں سے التوا مانگتا رہا، کبھی نیب نہیں تھا تو کبھی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہو جاتی تھی، 1 سال بعد سزا معطلی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، ہم اس فیصلے کے متاثرہ اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم سال ہو گیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سزا معطل ہو جائے، لیکن ہوا کیا، عدالت ہی نہیں لگتی تھی، اور سال کے بعد ہمیں کہہ دیا گیا جناب فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا، مین اپیل سن لیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں، اس فیصلے کے خلاف، ادھر عمران خان صاحب کے دستخط ہی نہیں کروانے دے رہا ہمیں سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل۔ وہ دستخط ہوں گے وکالت نامے پہ، مشاورت ہوگی عمران خان صاحب سے تو ہم آگے بڑھیں گے، یہ تو ہمیں باندھ دیا عدالت نے۔ تو انہوں نے عدالتی فیصلے کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا ہے، دیکھتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں نہیں، کیونکہ عدالتیں تو اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے قابل وکیل ہیں، انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں، اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق، یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے۔ جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور 8-9 ماہ کے بعد القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے کل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے، یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی، یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دیکھیں نا، اس میں آپ 1-2 چیزوں پہ اور غور کریں۔ اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے، یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا، ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی۔ عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا، یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں، پھر ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا، اور پھر جج جو ہے بشیر صاحب، انہوں نے 14 سال کی سزا سنا دی اسی مقدمے میں، اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے دنیا کا، آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے، اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا یہ 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں، جو قابل ذکر ہیں، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں۔ ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ایک سہیب عباسی۔ اچھا، یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے۔ انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں، تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں ہے، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا، لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہیں۔ اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں۔ ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو، اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔
اچھا اب یہ وکلا کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کل کے دن میں، لیکن کیا ہو جائیں گے؟ تو میری دانش میں ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی ایسے نہیں ہوگی. اگر کسی وقت عمران خان صاحب رہا ہوں گے بھی نا، اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کروا دے گی، ان لوگوں کو ریلیونٹ کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی رہائی چاہے عمران خان کی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے سوشل میڈیا، عالمی، اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کے نتیجے میں ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کا کریڈٹ وہ اپنے لوگوں کو دے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے، یا کم سے کم ایسے لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے یا ان کو ہیرو بنائے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہیں. کوشش مجھے کرے گی. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب خود بڑے سمجھدار ہیں. علیمہ خانم باہر آئی اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائی، ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسی رہائی ہوگی. میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی، ورنہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے، ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا. اچھا جی، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں، اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں. ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا. عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے، جیسے انہوں نے 26 ترمیم یہ وہ سارا کچھ کیا، اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے. 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے، عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا، اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا، جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا. کرزئی کی اور غنی کی جو 2 ادوار گزرے ہیں اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر. تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی. پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی اور پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے، تفصیلات آ جائیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور کہا جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے، حملے بھی، بےدخلیاں بھی، ڈرون حملے بھی، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں. عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان، اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے، کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1، انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے، تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں عالمی سطح پہ. نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کی مکمل تباہی اس سے ان کو حاصل ہوگی. جو ڈراپ سائٹ نے خبر دی اور انہوں نے شائع کر دیا سائفر، اس کے اوپر رولا پڑ گیا کہ یہ نکلا کہاں سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو تھا عمران خان صاحب کے پاس، یہ اس کی کوئی کاپی ہے. کچھ نے کہا جی کہ کسی اور نے یہ کر دیا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کسی اتحادی نے یہ کر دیا. ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کو دھمکی لگائی اور پاکستان کے اندر ایک بنی بنائی حکومت جرنیلوں نے گرا دی. دیکھیں، عمران خان نے ایک بڑا بنیادی نقطہ پوچھا تھا، اور وہ یہ پوچھا تھا کہ سائفر میں امریکہ مخاطب کسے کر رہا تھا. یعنی امریکہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنی چاہیے، اور اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں گرتی تو تمہارے لیے حالات سخت ہو جائیں گے. وہ کیا کہا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں. جو پاکستانی سفیر تھے انہوں نے جو لکھ کر بھیجا وہ یہ ہے. He said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister. وہ کہہ رہے جی کہ اگر تو نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جاتی ہے، ووٹ عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر واشنگٹن میں سارا کچھ آپ کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ جو روس کا دورہ ہے عمران خان صاحب کا، اسے یوں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ عمران خان کا یا پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا. ادروائز آئی تھنک اٹ ول بی ٹف گوئنگ اہیڈ. ورنہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آگے
بہت مشکلات آ رہی ہیں, آگے بڑھنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے. He paused and then said, وہ تھوڑی دیر رکا اور دوبارہ اس نے کہا کہ I cannot tell how this will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا ابھی کہ یورپ اس کے بارے میں کیا کہے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا رد عمل بھی مختلف نہیں ہوگا, ایسا ہی ہوگا. He then said that honestly I think isolation of the